अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ देखें आप सबको ठीक आ रही है? चलें जी, बाकी लोग बताएं ज़रा। शाहिद इकबाल जोया ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी लोग कंफर्म करें ज़रा, आवाज़ भी और स्क्रीन भी विजिबल है सबको? अमीर हमज़ा ठीक है। बाकी चलें जी, ठीक है। चलें ठीक है, ओके। सो जिस तरह कि आपको पता है, लास्ट टाइम हमारी जो क्लास हुई थी वो इंग्लिश ऐसे के ऊपर हुई थी, और उसके ऊपर जो है वो प्लान कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो आपको रेवेन्यू लॉस को कंफर्म करेंगे, जैसे कि ऑलरेडी सेशन जो बैच 1 और बैच 2 चल रहा है उसमें हम लॉस कर रहे हैं। और ये जो इंग्लिश ऐसे है, इसके लिए हमने एक प्लान किया हुआ है कि आपको रेगुलर जो है ना, वो बजाय इसके कि वीकेंड के ऊपर इसको लेके जाएं, हम इसको जो है ना वो रेगुलरली 3 से 4 दिन में इंग्लिश ऐसे के ऊपर बात करते हैं, और इसके एक एक जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके इंग्रेडिएंट्स है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर इंग्लिश ऐसे जो है ना वो आपके ऊपर उसको रखेंगे, आप लोग उसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि तहसीलदार की जो प्रिपरेशन है वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है अगर आप उसको जो है वो उसकी प्रिपरेशन, उसकी वो जो राइटिंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव नहीं करते। सो प्रिपरेशन ज़रूरी है अलोंग विद राइटिंग स्किल्स। सो राइटिंग स्किल्स भी आपकी आनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। सो उसके ऊपर बात करते हैं किसी दिन, एक प्लान उसके लिए बना रहे हैं। जैसे वो प्लान फाइनल होता है तो आपके साथ शेयर कर देंगे। सो आज का आपका पहला लेक्चर है लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसको हम कहते हैं कानून, कानून मामला ज़मीन। ये ज़मीन जो है ना, इस ज़मीन का जो मतलब है, यहाँ पे भी उन्होंने लैंड लिखा हुआ है, ये वाली लैंड जो है इसका मतलब है एग्रीकल्चरल लैंड, ज़रई ज़मीन। ठीक है, ज़रई ज़मीन। अच्छा, इस ज़मीन का मतलब हरगिज़ जो है ना वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब है आपकी कौन सी ज़मीन? ज़रई ज़मीन, एग्रीकल्चरल लैंड आपकी। सो ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, इससे पहले भी एक लैंड रेवेन्यू एक्ट था जो उसका ईयर था 1887। 1887 जब पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक़्त का जो एक्ट था वो 1887 था, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर लागू था। लेकिन जैसे पाकिस्तान बन गया, फिर पाकिस्तान ने एक अपना लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया, और उसमें ये पहले वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट था, फिर 1867 में इसका नाम चेंज करके इसको रख दिया गया दी पंजाब, पंजाब लैंड लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है, सो 1867 में पंजाब का रेवेन्यू एक्ट आता है। अब ये जो पंजाब का रेवेन्यू एक्ट है, ये कौन से मामलात को डील करता है? अब ये सारी चीज़ें हमने ये देखनी है। इस एक्ट में ये है कि कौन कौन सा बंदा होता है इस डिपार्टमेंट में, और उसके बाद जो है वो किस किस तरह की ज़मीनों को डील करता है, कौन कौन से इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं क्या, और उसके बाद असेसमेंट कैसे की जाती है, लोगों से जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लोगों से जो गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है वो कैसे लेना है बतौर रेवेन्यू ऑफिसर, बतौर तहसीलदार, बतौर नायब तहसीलदार, तो वो कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में शामिल है। अच्छा, अगर इस लैंड रेवेन्यू के एक्ट की अहमियत की बात करें तो जो आपका सरकारी रिकॉर्ड है, मतलब जो ज़मीनों का रिकॉर्ड है, उसमें जो सबसे ज़्यादा अहमियत है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिस एक्ट की है वो ये 1967 का एक्ट है। सो इस वजह से हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया। बैच 1 और बैच 2 भी इसी को कर रहे हैं फ़िलहाल। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आगे हम आपके साथ प्लान इसका शेयर करेंगे। सो सेक्शन है इसके डिफरेंट, इसके सेक्शंस की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जाते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्या कहते हैं इसको, लेक्चर के बाद ये आपके साथ जो है वो शेयर हो जाएगा सारा, आप इसको जो है ना फर्दर पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर 24 आवर्स, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा हमेशा
آپ لائیو لیکچر جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں کہ اس کے علاوہ انسٹیڈ آف کہ آپ اس کے اوپر چلے جائیں ریکارڈنگ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا سو چیپٹر نمبر 1 سیکشن 1 یہ ڈیل کرتا ہے جی آپ کے ٹائٹل کے بارے میں. اب سب سے پہلے یہ دیکھیے اس نے پریمبل میں لکھا ہے. پریمبل میں کیا لکھا ہے کہ اس میں کچھ اور چیزیں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو ون پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 15, 16 اور 17 ایکٹ. ٹھیک ہے 17. یہ کیا لکھا ہوا 17 دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967. ایکٹ نمبر کون سا ہے 17. اس کا مطلب ہے کہ 1967 جو ہے نا 1967 میں کچھ اور ایکٹس بھی پاس ہوئے تھے. وہ جو ایکٹ پاس ہوئے تھے 1, 2, 3, 4, 5 اور 17 ایکٹ جو تھا نا 1967 کا وہ ایکٹ تھا جی آپ کا پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967. ٹھیک ہے. مطلب اس کا یہ کہ اس وقت کچھ اور ایکٹ بھی جو ہے وہ پاس ہوئے تھے. ان میں سے جو 17 نمبر پہ ایکٹ تھا وہ آپ کا پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 تھا. سو یہ 17 ایکٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. واپس آئیں, ایک ڈیٹ ہے اس کی کب یہ ایکٹ جو ہے یہ پاس ہوا تھا. سو 7 دسمبر 1967. اگر ہم اس ایکٹ کے نمبر کی بات کریں تو اس میں بھی 7 شامل ہے. اگر ہم اس کی ڈیٹ کی بات کریں ایئر کی تھی اس میں بھی آپ کی جو آپ کا 7 شامل ہے. اگر اس کی ڈیٹ بات کریں ڈیٹ کے اوپر تو اس میں بھی 7 جو ہے وہ شامل ہے. سو یہ ایک جنرل سا ایک نیمونکس یہاں پہ بنایا جا سکتا ہے کہ 7 والا جو تھا وہ 1967 کے ساتھ ریلیٹ کرتا تھا. تو یہ ویسے ایک جنرل نیمونکس ہے. اس طرح سے آپ ڈیٹس کو یاد کرتے ہیں. پریمبل میں کیا کہتا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں 1967 کا جو ایکٹ ہے یہ کہاں پہ لاگو ہوگا, یہ کیا کرے گا, کہاں پہ اس کا استعمال ہوگا. اب یہاں پہ اس نے کچھ چیزیں لکھی ہیں. مینٹیننس آف ریکارڈ آف رائٹس. اب فی الحال آپ اس کے جو ورڈنگز ہیں اس کے اوپر ذرا زیادہ آپ نے فوکس نہیں کرنا. فی الحال آپ کو ورڈنگ ایسے ہی دیکھنی پڑنی ہے. آگے آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آپ کو ریکارڈ آف رائٹ, اسیسمنٹ, یہ آہستہ آہستہ سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. فی الحال آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ جو ریکارڈ آف رائٹ ہے یہ ایک ایسا رجسٹر ہے جس کے اندر مالکان جو ہوتے ہیں نا, مالک, ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. مثلا جی میرا فیصل آباد میں گھر ہے اور وہ گھر میرے نام پہ ہے, تو یہ جو رجسٹر ریکارڈ آف رائٹ ہے نا اس کے اندر میرا نام لکھا ہوگا. سو رجسٹر ریکارڈ آف رائٹ ہم اس کو کہتے ہیں رجسٹر حقداران زمین. حقداران کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو زمین کے حقدار ہیں, مطلب جو زمین کے مالک ہیں ان کے لیے ایک رجسٹر بنایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریکارڈ آف رائٹ. سو ایک رجسٹر ریکارڈز آف رائٹس اس کے لیے اس ایکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا اس نے کیا لکھا ہے, دوسرا لکھا ہے جی اسیسمنٹ کے لیے. یہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے یہ اسیسمنٹ اور کلیکشن آف لینڈ ریونیو وچ از دا چیف رسپانسبلٹی آف ایوری ریونیو آفیسر انکلوڈنگ تحصیلدار اینڈ نائب تحصیلدار. اسیسمنٹ کرنی ہے اس نے, اور سب سے امپورٹنٹ جو فنکشن ہے ریونیو آفیسر کا وہ آپ کا ہے کلیکشن آف لینڈ ریونیو. اچھا میں یہاں پہ ایک ورڈ یوز کرتا جا رہا ہوں بار بار, آر او مین ریونیو آفیسر, یا بعض اوقات میں کہہ دیتا ہوں تحصیلدار, یا بعض اوقات میں کہہ دیتا ہوں نائب تحصیلدار. اگر اس کو دیکھیں تو ریونیو آفیسر جو ہوتا ہے نا یہ ایک پاورز ہے. یہ تحصیلدار کے پاس بھی پاورز ہوتی ہیں, یہ نائب تحصیلدار کے پاس بھی ہوتی ہیں, یہ اے سی کے پاس بھی ہوتی ہیں, یہ ڈی سی کے پاس بھی ہوتی ہیں, یہ کمشنر کے پاس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سو ریونیو آفیسر مین وہ بھی میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا کہ ریونیو آفیسر میں اور تحصیلدار میں کیا ڈفرینس ہے. سو فی الحال جب بھی میں آر او کی بات کروں, ریونیو آفیسر کی بات کروں, تو اس سے میری مراد ہے تحصیلدار بھی اور نائب تحصیلدار بھی اور باقی سارے بھی. ٹھیک ہے, تحصیلدار اور نائب تحصیلدار, NT مین نائب تحصیلدار. اچھا سو ریونیو کلیکشن جو ہے نا یہ تحصیلدار کی اور نائب تحصیلدار کی سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں بھی یہ لینڈ ریونیو ایکٹ بات کرتا ہے. اپوائنٹمنٹ اینڈ فنکشنز آف ریونیو آفیسر چیپٹر نمبر میرا خیال ہے 2 ہے, اس میں یہ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں کہ ریونیو آفیسر جو ہے اس کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا اور کون کون سی ذمہ داریاں, کون کون سی رسپانسبلٹیز, فنکشنز جو ہے نا وہ پے کرے گا. اور اس کے بعد ادر میٹرز کنیکٹڈ ود لینڈ ریونیو ایڈمنسٹریشن ان دی پروونس آف پنجاب. پنجاب کے اندر جو دوسرے زمین کے جو دوسرے معاملات ہیں, زمین مین ایگریکلچرل زمین,
تو اس کے جو دوسرے معاملات ہیں اس کو یہ ایکٹ جو ہے 1967 کا یہ ڈیل کرتا ہے. میرا خیال ہے یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ کیوں بنایا گیا تھا. ایک تو بنایا گیا تھا ریکارڈ آف رائٹ کو مینٹین کرنا, مالکان کا رجسٹر مینٹین کرنا, اس کے بعد اسیسمنٹ کرنی. اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے یہ بھی بات کریں گے, اور اس کے بعد کلیکشن آف لینڈ ریونیو, لوگوں سے ٹیکس جمع کرنا, گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ لینا. اس کے بعد اپوائنٹمنٹ کیسے کرنی ہے ریونیو آفیسر کی, اور اس کے بعد دوسرے جو لینڈ ریونیو سے لینڈ ایڈمنسٹریشن سے متعلق معاملات ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے یہ آپ کا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967. پریمبل ہم نے دیکھ لیا, بڑا سادہ سا پریمبل ہے, 3-4 چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, میں نے مینشن کر دی ہوئی ہیں. آپ لوگ اس کو اپنے اپنے کمپیوٹر کے اوپر یا اپنے اپنے نوٹس کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ویسے میں پرسنلی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ آپ کو مل جائے گا, آپ اس کا پرنٹ نکلوائے ہارڈ فارم میں اپنے سامنے رکھیں. جیسے جیسے میں وہ آپ کو انڈر لائن کرواتا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں گے. اس کے بعد آئیے چیپٹر نمبر 1. چیپٹر نمبر 1 ڈیل کرتا ہے جی آپ کا شارٹ ٹائٹل, کیونکہ ہمیشہ جتنے بھی ایکٹ آتے ہیں جو بھی آتے ہیں اس میں جو چیپٹر نمبر 1 ہوتا ہے وہ ٹائٹل کا چیپٹر ہوتا ہے. ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ, کہاں تک پھیلا ہوگا, ایکسٹینٹ مین, کمنسمنٹ کب شروع ہوگا, ٹائٹل کا مطلب آپ کو اس کا عنوان کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, مجھے ذرا کنفرم کیجیے گا آواز کا بھی اور باقی چیزیں ساری. ایوری تھنگ از ویزیبل اینڈ آڈیبل. آپ لوگوں کا رسپانس بڑا کم آ رہا ہے, میرا خیال ہے میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ لوگوں تک. صبح آپ کی آواز نہیں آئے گی, مجھے صرف اس میں کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیں. آڈیو ناٹ کلیئر. امیر حمزہ کو نہیں آ رہی, باقی لوگ بتائیے ذرا. شاہد اقبال کو تو کلیئر ہے. جی کلیئر ہے. امیر آپ کی ویسے ہی کوئی پرابلم آ رہی ہے میرا خیال ہے. چلیں جی واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر. ٹائٹل, شارٹ ٹائٹل, ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ. اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ شارٹ ٹائٹل کا مطلب یہ ہے, سیکشن نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے جس کو ہم 1967 کا ایکٹ کہتے ہیں, لینڈ ریونیو ایکٹ 1967, اس کا ٹائٹل کیا ہوگا, اس کو کیا بولا جائے گا. اس کے لیے اس نے لکھا ہوا ہے دس ایکٹ میں بی کالڈ ایز پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967. یہ اس کا نام رکھا ہے انہوں نے. یہ جو ڈاکومنٹ آپ کے سامنے کھلا ہے اس ڈاکومنٹ کا نام ہے پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967. ایکسٹینٹ سب سیکشن 2 جو ہے سیکشن 1 کا سب سیکشن 2 وہ کیا کہتا ہے, وہ ایکسٹینٹ کے بارے میں بات کرتا ہے. ایکسٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کا دائرہ کار کتنا ہے, یہ کہاں تک جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ سارے پنجاب میں امپلیمنٹ ہوگا. اٹ ایکسٹینڈز ٹو ہول آف دی پروونس آف دی پنجاب. پورے پنجاب کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا ایکسیپٹ دی ٹرائبل ایریاز. ٹرائبل ایریاز کے اوپر اس ایکٹ کو لاگو نہیں کیا جائے گا. اچھا اور دیکھیے فار ایگزامپل یہ پنجاب کا ایریا, میں یہاں پہ ویسے ایریا بنا دیتا ہوں آپ کے سامنے, یہ پنجاب کا ایریا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارا ٹرائبل ایریا, یہ والا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, یہ ٹرائبل ایریا. تو آپ کے خیال میں کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے پنجاب کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا, لیکن یہ پنجاب کا ایریا ہے اور یہ آپ کا ٹرائبل ایریا. ٹھیک ہے. اب یہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 ہے یہ آپ کا اس ٹرائبل ایریا کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اور ایک اور جگہ جہاں پہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. اب دیکھیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ سارے صوبے کے اندر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے لیکن ٹرائبل ایریا کے اوپر نہیں ہوگا. اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ یہ پنجاب کا پارٹ ہے آلدو کہ یہ ٹرائبل ایریا نہیں ہے. فار ایگزامپل یہاں تک, اب میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں, یہ ایریا جو ہے یہ ٹرائبل ایریا نہیں ہے لیکن پنجاب کا پارٹ ہے. اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایریا نا جس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے ایگزامپل کے طور پر, یہاں پہ بھی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, تو پھر وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ آپ کو کیسے کہے گی, یو آر ریونیو آفیسر آف اے اسٹیٹ, تو پھر آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ ہاں جی واقعی مجھے گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروں گا. گورنمنٹ یہ کرے گی, گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایک نوٹیفیکیشن کرے گی بائی نوٹیفیکیشن. ٹھیک ہے جی, بائی نوٹیفیکیشن.
گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ جو پنجاب کا ایریا ہے آلدو کہ یہ ٹرائبل ایریا نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ کا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 لاگو نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے آپ تک میری جو بات تھی جو میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا اس سیکشن کے متعلق وہ پہنچ چکی ہے۔ سو دس ایکٹ کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ آن ٹرائبل ایریاز، بٹ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ کوئی پرٹیکولر ایریا ہے اس کے اوپر بھی یہ جو ہے نا یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو وہاں پہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اچھا ایک اور چیز ہے، وہ جو ٹرائبل ایریا ہم نے بنایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ ٹرائبل ایریا، اب یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ ٹرائبل ایریا کے اوپر یہ ایکٹ لاگو نہیں ہوگا، لیکن اگر گورنمنٹ چاہے اف اینی اسپیسیفائڈ پروویژن دیئر آف شیل کم انٹو دی آپریشن ان سچ ایریا، اگر ایسے ہے کہ کوئی ایسی پروویژن، کوئی ایسا سیکشن جو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ، کیونکہ ایکٹ تو نہیں لگتا یہاں پہ ٹرائبل ایریا میں، لیکن فار ایگزامپل سیکشن نمبر میں ویسے ایک مینشن کرنے لگا ہوں آپ کو، فار ایگزامپل گورنمنٹ کہتی ہے کہ سیکشن نمبر 12 جو ہے نا وہ لگتا ہے اس کے اوپر، آلدو پہلے وہ بتا رہا ہے کہ پورا ایکٹ اس کے اوپر شامل نہیں ہے ٹرائبل ایریاز کے اوپر، لیکن گورنمنٹ کو ضرورت پڑی کہ سیکشن نمبر 12 جو ہے نا لینڈ ریونیو ایکٹ کا اس کو شامل کر دیں جی کہ وہ ٹرائبل ایریا کے اوپر لاگو ہوگا، تو وہ کیسے شامل کیا جائے گا؟ وہ بھی بائی نوٹیفیکیشن کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی بھی علاقے کو نکالنا یا کسی بھی علاقے کے اوپر اس ایکٹ کو لاگو کرنا وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ گورنمنٹ کیسے کرتی ہے؟ گورنمنٹ جو بھی کام کرے گی گورنمنٹ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے کرے گی۔ آگے چلتے ہیں، سیکشن نمبر 2 آسان سا سیکشن ہے، پاور ٹو ایکسیپٹ اینی ایریا فرام پروویژنز انسوٹیڈ ٹو، یہ وہی بات تھی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی، کہتا ہے کہ کس کے پاس پاور ہے یہ کسی بھی ایریا کو اس لینڈ ریونیو ایکٹ جو 1967 کا لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس کے انڈر سے نکال دینا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ وہ پاور یہاں پہ میں اگر شارٹلی آپ کو بتاؤں، اچھا میرا جو طریقہ کار رہے گا اس ایکٹ کو پڑھانے کا، کیونکہ باقی لوگ بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں اس میں، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں اس کو ایک لائن بائی لائن اور ورڈ بائی ورڈ لے کے چلوں، میں اس کو آپ کو ایک پورے کا پورا کرکس بتا دیا کروں گا کہ اس کے اندر یہ مینشن ہے، آپ لوگ اس کو پڑھ کے اس کو انڈورس کر سکتے ہیں کہ ایسے ہی ہے۔ اب اس میں اس طرح ہے کہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ سیکشن نمبر 2 جو ہے، سیکشن نمبر 2 کہتا ہے کہ بتائیں ایسی پاورز کس کے پاس ہیں جو کسی بھی ایریا کو اس لینڈ ریونیو ایکٹ سے نکال سکتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ وہی آپ کا پنجاب کا ایریا، یہ سارے کے سارے پنجاب کے اوپر لینڈ ریونیو ایکٹ لاگو ہے، لیکن گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو اتنا ایریا نا یہ ٹرائبل ایریا نہیں ہے، ویسے ہے، اس میں سے میں گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر یہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے یہ لاگو نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایکسیپٹ کرنا کسی ایک پروونس میں پرٹیکولر ایریے کو لینڈ ریونیو ایکٹ کے انڈر سے نکالنا، یہ کون نکال سکتا ہے؟ یہ آپ کی گورنمنٹ نکال سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی سیکشن جو آپ کا سیکشن 2 ہے یہ اسی کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ جو کس کے پاس پاورز ہیں کسی سرٹن ایریا کو لینڈ ریونیو ایکٹ سے کے انڈر سے باہر نکال دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور آپ سے بات کرنی تھی، سٹارٹ میں مجھے بھول گیا ہوں، کل سے انشاءاللہ آپ کے ٹاسک شروع ہو جائیں گے جو آپ نے کام کرنا ہے۔ کل جیسے ٹاسک شروع ہوتا ہے پھر اس کے اوپر میں آپ کو ایک وائس بھیج دوں گا، وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو وہاں پہ مینشن بھی ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ٹاسک جو ہے نا یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کے لیے کھانا امپورٹنٹ ہے۔ آپ ٹاسک کو نہیں چھوڑ سکتے، کھانا چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تحصیلدار بننا ہے اور اگر آپ جو ہے وہ 1 پیپر کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹاسک آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ٹاسک نمبر 1 کل آپ سے شیئر ہو جائے گا، آپ نے ٹاسک نمبر 1 کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس ٹاسک کو آپ نے واپس بھیجنا ہے، کیونکہ کل میرا خیال آپ لوگوں سے میری بات ہو چکی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بندہ، ہر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک گروپ کریٹ کرے گا جس میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوگا، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو آپ میں سے ہے، اور اس کے بعد دوسرا اس ممبر میں جو گروپ ممبر ہوگا وہ میں ہوں گا۔ اس نے یہ کرنا ہے کہ یہ ٹاسک نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ میں ہوں، یہ وہ ہے، وہ اس گروپ میں ٹاسک نمبر 1 شیئر کر دے گا۔ ڈائریکٹلی میرے ساتھ ان باکس میں یا پرسنلی نہیں شیئر کرنا، آپ نے گروپ کریٹ کرنا، 2 ممبرز ہوں گے اس میں، آپ نے اس کو اس گروپ میں شیئر کر دینا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ جیسے ٹائم ملا تو آپ کی پرفارمنس کو میں چیک کرتا رہوں گا، اندازہ ہوتا رہے گا کون سا بندہ کتنا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ لوگ کام ضرور کیجئے گا، اس سے آپ کی پرفارمنس بھی ایویلویٹ ہوتی رہے گی اور اندازہ ہوتا رہے گا کہ آپ کتنے سیریس ہیں اور کتنے جو ہے نا وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آئیے
एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, कहता है कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे ये जो एक्ट है सेक्शन 3 जो है ये बोल रहा है कि ये एक्ट उन ज़मीनों के ऊपर लागू नहीं होता। अब कौन सी ज़मीनें हैं? फॉर एग्जांपल अब ये जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है ना, इसका एक बेसिक जो मकसद है ना वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन है। लोगों से जो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर टैक्स लगाया है उसको कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करना है। रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है तहसीलदार की भी और नायब तहसीलदार की भी, ठीक है। बाकी फिर वो इंतकालात के मामलात और बाकी सारी चीज़ें वो एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन असल में जो मेन जिम्मेदारी है वो ये रेवेन्यू कलेक्शन की है। अब कहता है कौन सी ऐसी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर इस एक्ट को लागू नहीं किया जा सकता। देखें रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ से होती है? रेवेन्यू कलेक्शन होती है कि जब किसी बंदे के पास ज़मीन है और उसने उसके ऊपर फसल बोई है, फसल उगाई है उसने, तो हम उस फसल से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल कमाद उसने लगाया है और उसका कोई 100 कनाल कमाद है तो हम देखेंगे कि कमाद का कितना रेट था और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कितना टैक्स लगाया है, हम उसी हिसाब से उससे पैसे लेंगे और वो पैसे लेके वो टैक्स लेके गवर्नमेंट के ख़जाने में वापस जमा कराएंगे। ये मेन जिम्मेदारी है तहसीलदार की और नायब तहसीलदार की, ठीक है। लेकिन अगर देखें किसी ज़मीन के ऊपर कोई फसल है ही नहीं, मसलन आपका कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई फसल नहीं होती है, आपको पता है। तो जब फसल वहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ये उसके रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकती। जब रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकती तो यहाँ पे सेक्शन जो 3 है वो आपको ये मेंशन कर रहा है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इस एक्ट के अंडर नहीं आते, जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसमें एक कब्रिस्तान आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल दरिया की ज़मीन है, दरिया चल रहा है, अब दरिया की ज़मीन के अंदर तो फसल काश्त नहीं की जाती, तो इसका मतलब है कि जो दरिया है उसके अंदर जो ज़मीन आती है वो ज़मीन भी इससे एक्सक्लूड कर दी गई है। अब तीसरी चीज़, किसी का गांव है, मैं फॉर एग्जांपल किसी गांव में रहता हूं, तो वो गांव है। अब मुझे ये बताइए सर पंजाब गवर्नमेंट मीन चलें, अच्छा गांव है, गांव की जो ज़मीन है अब उसके ऊपर तो घर बने होते हैं, किसी घर बने हैं, किसी का कोई डेरा शेरा बना हुआ है, किसी ने कुछ बनाया उसके ऊपर फसल नहीं है। इसका मतलब है जो गांव वाली है साइट ऑफ विलेज है वो भी इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंडर नहीं आती, वो भी इससे एक्सक्लूड। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 में उसने मेंशन की हुई हैं। अच्छा अगर किसी और चीज़ को, किसी और ज़मीन को इंक्लूड करना है या निकालना है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? किसी ज़मीन को फॉर एग्जांपल इंक्लूड करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, कलेक्टर मीन आप आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखते जाएंगे। कलेक्टर का मतलब है, इसको बोला जाए, इसके 2-3 नाम हैं, एक मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कलेक्टर, जो यहाँ पे इसने मेंशन किया हुआ है कलेक्टर, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एक होता है जी आपका डीसी, डिप्टी कमिश्नर। ये तीनों नाम जो है ना ये एक ही बंदे के नाम है, ये डीसी के नाम है, ठीक है। अगर कहता है कि जो डीसी है, मुतलका डीसी, अगर वो जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो ऑर्डर उसको किया है तो उसके ज़रिए से किसी चीज़ को, किसी भी लैंड को इससे इंक्लूड किया जा सकता है या इससे एक्सक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन ऑर्डर करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा, किसके ज़रिए से? कलेक्टर के ज़रिए से। सो कलेक्टर काम करेगा लेकिन किसके ऑर्डर के मुताबिक? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर के मुताबिक। सो सेक्शन 3 जो है वो एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ दिस एक्ट, ये इसकी बात करता है कौन सी ज़मीनें जो है ना वो इस एक्ट से बाहर निकाल दी जाएंगी और कौन सी ज़मीनें जो हैं वो इस एक्ट के अंडर आएंगी, ठीक है। आगे सेक्शन 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपके 1 पेपर के एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहला ही आपका 1 पेपर का एमसीक्यूज मुझे लगता है बन जाएगा
डेफिनेशन में सेक्शन नंबर सब सेक्शन 1 है, वो बात करता है जी आपका एग्रीकल्चरल ईयर की। अब एग्रीकल्चरल ईयर सबसे पहले ये है कि जो जिस तरह आपका ये जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है जी आपका एक ये जो ईयर है हमारा एनुअल ईयर, इसको एनुअल ईयर तो नहीं बोलूँगा, इसको जो बोला जाता है यार आपका जो ईयर है, जो साल है आपका, तो वो आपका शुरू होता है 1 जनवरी से। एग्रीकल्चर में जो ईयर स्टार्ट होता है, जो साल स्टार्ट होता है, वो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल ईयर इसको बोला जाता है। ठीक है, ज़रई साल जो है या रेवेन्यू का जो साल है वो आपका स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, और यही उसने बात की है। जब भी वो एग्रीकल्चरल ईयर की बात करेगा इस रेवेन्यू एक्ट में, तो इसका मतलब है 1 जुलाई। हाँ, अगर इसको चेंज करना है किसी ने कि नहीं जी 1 जुलाई से नहीं रखना, हमने इसको फॉर एग्जांपल 1 जून से रखना है। कोई बंदा कहता है कि नहीं जी 1 जुलाई से नहीं, इसको 1 जून से रखेंगे, फिर क्या होगा? कौन इसको चेंज करेगा? इसको चेंज करने की पावर किसी के पास नहीं है सिवाय 2 बंदों के, एक BOR मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो लाहौर में है। ठीक है, और उसके बाद किसके पास उससे पहले किसके पास पावर है? उसके पास है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अब ये होगा कि अगर कोई बंदा चाहता है कि एग्रीकल्चर ईयर की मैंने डेट चेंज करनी है 1 जुलाई से नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने 30 जून से स्टार्ट करनी है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट इसकी अप्रूवल देगी, ये लिखा हुआ मे बाय नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अकेला नहीं कर सकता, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कि नहीं कर सकता अनटिल गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूव ना कर दे। सो गवर्नमेंट की अप्रूवल लाजमी है अगर आपने एग्रीकल्चर ईयर को चेंज करना है। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, अब ये क्या होते हैं? अब देखिए जी, मेरे पास जो है ना वो 100 किनार रकबा था और उसके ऊपर मैंने गंदम लगाई थी। ठीक है, 100 किनार रकबा था मेरे पास और उसके ऊपर जो है ना वो मैंने गंदम लगाई थी। अब गंदम में 100 किनार रकबे के ऊपर गंदम लगी है, गवर्नमेंट ने मुझे टैक्स लगाया फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये। जो रेवेन्यू ऑफिसर था, जो तहसीलदार नायब तहसीलदार था, उसने कहा जी इनकी क्योंकि 100 किनार गंदम है तो इनको 50,000 रुपये टैक्स लगा दें। 5 लाख नहीं, 50,000। ठीक है, 50,000 फिर उन्होंने मुझे टैक्स लगा दिया। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। मैंने कहा कि जनाब आप ऐसे करें, आप मेरे से 30,000 रुपया ले लें, बाकी मैं आपको जनाब बाद में दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप 30,000 रुपया गवर्नमेंट ख़जाने में जमा करवाएं और उसकी रसीद अपने पास रख लें। तो मैंने ऐसे ही किया, 30,000 रुपया जमा करवाया, बाकी पेंडिंग रह गया मेरी तरफ कितना? 20,000 रुपये। 20,000 जो है ना वो पेंडिंग है मेरी तरफ। अब ये जो 20,000 है इसको बोला जाता है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, बकाया जात। ठीक है, लैंड रेवेन्यू के जो एरियर्स हैं इनका मतलब है कि जो रेवेन्यू के बकाया जाते हैं जो आपकी तरफ है अनपेड। ठीक है, अनपेड जो ड्यूज हैं वो आपके हैं लैंड रेवेन्यू, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब इसकी भी आपको समझ आ गई, सब सेक्शन 2 की डेफिनेशन सेक्शन 4 और उसका सब सेक्शन 2। आगे चलते हैं असेसमेंट सर्कल। असेसमेंट सर्कल क्या होता है? सबसे पहले तो एक सर्कल की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, सर्कल क्या होता है। अब सर्कल ये वो वाला सर्कल नहीं है जो आपने गोल वाला सर्कल होता है, ये वो सर्कल नहीं है, नो। देखिए ना, आप FIA में जाए ना, FIA में अगर आप समझते हैं, कोई जानता है उसके बारे में, तो FIA के एक सर्कल होते हैं अपने। फॉर एग्जांपल ये जी समनाबाद का सर्कल है, समनाबाद का सर्कल, ये फलां सर्कल है, ये फलां सर्कल है, उसके ऊपर उन्होंने इंस्पेक्टर लगाया होता है, उसके ऊपर AD लगा होता है, और ये वो सारा सर्कल होते हैं। मतलब जिसको हम कह सकते हैं जैसे हम एक तहसील जो है ना उसको डिवाइड करें ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक तहसील है, उसको हमने डिवाइड कर दी है, ये तहसील इसको डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि ये सर्कल नंबर 1 है, इतना एरिया इसके पास 1, और इसको मैंने कहा ये सर्कल नंबर 2 है, और इसको कह दिया ये सर्कल नंबर 3 है। मीन मतलब क्या है इसका कि जो आपके पास ज़मीन है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है, इसको हम सर्कल कहते हैं। अगर इसको मज़ीद एलेबोरेट करें कि नहीं ये सर्कल नहीं होता, मैं आपको एक और आसान सादा सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सबसे ऊपर होता है आपका प्रोविंस,
اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے ہوتی ہے ڈویژن. ڈویژن اس کے نیچے آ جائیں. اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹرکٹ. اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ تحصیل. اس کے نیچے تحصیلوں کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ تحصیلوں کے نیچے ہوتے ہیں سرکلز. سرکلز سب سے جو چھوٹا یونٹ ہوتا ہے لینڈ ریونیو میں وہ ہوتی ہے آپ کی اسٹیٹ. اسٹیٹس جس کو ہم موضع کہتے ہیں, جس کو ہم محال کہتے ہیں. آپ لوگ پڑھیں گے یہ سارے موضع محال یہ کیا ہوتے ہیں. اور ان دونوں کو اگر ملا کے آپ کی آسانی کے لیے بات کروں تو یہ آپ کا موضع اور محال ایک چیز کا نام ہے جس کو ہم گاؤں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ باتیں کریں گے اس کے اوپر کہ ریونیو اسٹیٹ جو ہے نا وہ کس کو بولا جاتا ہے. ہر گاؤں کو ریونیو اسٹیٹ نہیں بولا جا سکتا. کس کو بولا جاتا ہے اس کے اوپر مینشن کرتے ہیں. سو موضع محال یا اس کو گاؤں کہیں گے. یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے آپ کے ریونیو جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کا, لینڈ ریونیو ایڈمنسٹریشن کا. اب اس میں دیکھیں ایک اسٹیٹ ہے, ایک موضع ہے, ایک گاؤں ہے, ایک محال ہے. اس کا نام ہے جی فار ایگزامپل آپ میں سے کسی ایک بندے کے گاؤں کا نام ہے 240 یا 242 ریبے. یہ کسی گاؤں کا نام ہے. یہ گاؤں آپ کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے جس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. اسٹیٹ یا جس کو ہم موضع یا جس کو ہم محال کہتے ہیں. یہ سارے نام ایک ہی گاؤں اسی کے ہیں. اب دیکھیں اگر میں 242 اس کے ساتھ ملاؤں 243 اس کے ساتھ 249 اس کے ساتھ 255, یہ چار موضع جو ہے نا ان کو ملایا میں نے, اور ان کو ملانے کے بعد میں نے کہا جی کہ یہ چار موضع جو ہے نا, یہ چار اسٹیٹس جو ہیں, یہ ہمارا سرکل نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے جی, میرا خیال اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ سرکل نمبر 1 ہے. اس کو ایک ہم نے نام دے دیا سرکل نمبر 1. اسی طرح ہم نے ایک سرکل نمبر 2 ڈیفائن کیا, سرکل 3 کیا, سرکل 4 کیا. اسی طرح مطلب کسی بھی تحصیل کے جو سب سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس سے بڑا جو ہوتا ہے نا وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کو ملا کے 3 4 5 7 جتنی بھی ریکوائرمنٹ کے مطابق پھر ان کا ایک سرکل بنایا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سرکل. اب اس سرکل کی اسیسمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کسی گاؤں میں گئے ہیں, کسی موضع محال میں گئے ہیں, تو وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھا ہے جی کہ ایک جو مربع نمبر 1 ہے, یہ مربع نمبر 1 اس کے اندر کسی بندے نے گندم لگائی ہے. اس کے ساتھ فار ایگزامپل مربع نمبر 2 ہے تو اس نے بھی گندم لگائی ہے. ٹھیک ہے, مربع نمبر 3 نے بھی گندم, اور مربع نمبر 10 نے بھی گندم لگائی ہے. مطلب یہ لائن میں گندم ہی چل رہی ہے. اب کیا کریں گے کہ کیا آپ ایسے کریں گے کہ پہلے اس کو چیک کریں گے مربع نمبر 1 کی گندم, اور پھر اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, پھر اس کے اوپر, پھر اس کو چیک کریں گے, اس کے اوپر لگائیں گے؟ ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے, نہ ریونیو کے پاس اتنا عملہ ہے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر متعلقہ ریونیو آفیسر کیا کرے گا کہ جو مربع نمبر 1 کے اندر گندم لگی ہے یا 2 کے اندر, کسی بھی مربع کو ایک کو بطور سیمپل لے لے گا اور اس کی ایک مربع کی اسیسمنٹ کرے گا کہ گندم کتنی ہے, کیسی کوالٹی کی ہے, کتنے کی سیل ہوئی ہے, اور اس کے اوپر کتنا گورنمنٹ کا ٹیکس بنا. فار ایگزامپل مربع نمبر 1 کو اس نے رکھا تھا, گورنمنٹ کا ٹیکس بنا اس کے اوپر 10,000 روپیہ ایک مربع کے اوپر. فار ایگزامپل یہ میں ویسے ازیوم کر رہا ہوں سب کچھ, 10,000 روپیہ بنا. اس کا مطلب مربع نمبر 2 پہ بھی 10,000 اب یہ بھی پے کرے گا, مربع نمبر 3 بھی, مربع نمبر 7 بھی, 9 اور 10 بھی, یہ سارے 10,000 روپیہ پے کریں گے, لیکن ان کی اسیسمنٹ نہیں کی. اس کو ہم کہتے ہیں سرکل, اسیسمنٹ سرکل, کہ ان میں سے سرکل میں سے کسی ایک موضع کی, کسی ایک محال کی اسیسمنٹ کر لیں, اور اس کا جو رزلٹ نکلے وہ باقی سب کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسیسمنٹ آف اے سرکل. اب یہ میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہے اسیسمنٹ سرکل کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آئیے بورڈ آف ریونیو. بورڈ آف ریونیو ایک ادارہ ہے جو لاہور میں قائم ہے, اور یہ انارکلی کے ساتھ ان کی بلڈنگ موجود ہے وہاں پہ. تو یہ انارکلی جو بلڈنگ ہے یہ کس ایکٹ کے تحت بنا؟ بورڈ آف ریونیو جو سب سے بڑا ادارہ ہے ریونیو کا,
جو سب سے بڑا جو ریونیو کو ڈیل کرتا ہے. یہ ایکٹ بنا جی 1957 ایکٹ کے تحت. ٹھیک ہے, ویسٹ پاکستان ایکٹ 11 آف 1957. ٹھیک ہے. سو اگر ہم دیکھیں جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی کورٹ جو ہوتی ہے, سب سے چھوٹی کورٹ ہوتی ہے سول کورٹ میں, سب سے چھوٹی سول کورٹ ہوتی ہے. میں اسے اوپر جاتا ہوں, سول کورٹ. اس کے بعد سیشن کورٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی ہائی کورٹ ہوتی ہے, ہائی کورٹ. اس کے بعد آپ کی سپریم کورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ. یہ آپ کی جو ادر دین ریونیو کورٹس ہیں, یہ ان کی بات کر رہا ہوں. سول کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. ریونیو میں اگر آپ نے کو کیس کرنا ہے, کیونکہ ریونیو کے میٹرز بہت زیادہ ہیں اور ان کے اندر جو کیسز ڈیل کیے جاتے ہیں وہ سب سے جو نیچے کورٹ ہوتی ہے وہ آپ کی نائب تحصیلدار کی عدالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تحصیلدار کی عدالت ہوتی ہے. اس کے بعد اے سی کی عدالت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے اے ڈی سی آر یا ڈی سی کی عدالت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے کمشنر کی عدالت ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے. اور یہ بورڈ آف ریونیو کی سب سے آخری عدالت ہے. جس طرح پاکستان میں سب سے آخری عدالت پروونس میں سب سے آخری عدالت جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے. بورڈ آف ریونیو کیونکہ پروونشل لیول ہے نا, تو پروونشل لیول پہ سب سے بڑی عدالت سول کورٹ سول میٹرز میں یا کرمنل میٹرز میں وہ آپ کی ہائی کورٹ ہوتی ہے. اور بورڈ آف ریونیو میں یا ریونیو میٹرز میں سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ آپ کی بی او آر ہے, بورڈ آف ریونیو. اب میرا خیال آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ آپ کا ادارہ ہے اور کتنا بڑا. اور یہاں پہ جو بندہ بیٹھتا ہے جو ڈیل کرتا ہے, ویسے جو ادھر ہائی کورٹ میں بیٹھتا ہے اس کو ہم چیف جسٹس کہتے ہیں, اور یہاں پہ جو ڈیل کرتے ہیں یہاں پہ بورڈ آف ریونیو کو, جو سب سے بڑے آدمی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی SMBR, سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو. ٹھیک ہے. سو آگے انشاءاللہ باتیں کریں گے اس کے اوپر, بڑی ڈیٹیلز ہم نے باتیں کرنی ہیں. فی الحال آگے چلتے ہیں, ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے, ابھی بہت ساری اور بھی ہیں چیزیں. اس کے بعد آئیے ایک ہے سب سیکشن آپ کا باؤنڈری مارک. باؤنڈری مارک کیا ہوتا ہے؟ باؤنڈری مارک یہ ہوتا ہے جی, فار ایگزامپل دیکھیں میری زمین یہ ہے, آپ کی ساتھ والی زمین ہے, یہ والی آپ کے ساتھ لگ رہی ہے, اس کے ساتھ کسی اور کی زمین لگ رہی ہے, تو اس طرح زمینیں چلتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے درمیان آپ کو یاد ہوگا, اب میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ رورل بیک گراؤنڈ سے تعلق ہوگا ان کا, تو یہاں پہ ایک وٹ ڈالی جاتی ہے جس کو ہم بننا کہتے ہیں. اس کو اردو میں مینڈ بولا جاتا ہے, مینڈ یا وٹ یا بننا, یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے کہ ایک جو آپ کی زمین ہے یا جو ایک کھیت ہے اس کو دوسرے کھیت سے الگ کرنا, صرف یہ واضح کرنا کہ یہ کھیت نمبر 1 ہے, یہ کھیت نمبر 2 ہے, یہ 3 ہے. اگر اس کا مالک اور ہے تو اس کا کوئی اور مالک ہے, تو ان کی ملکیت واضح کرنا کہ یہاں تک اس کا مالک ہے, اس کے آگے میں, اس کے آگے آپ. جس طرح آپ کے گھر ہوتے ہیں, گھر میں آپ نے رکھا ہوتا ہے نا کہ یہ بنیاد یہاں پہ میری ہے, یہاں پہ ساتھ والے کی ہے, اس سے آگے ساتھ والے کی. تو یہ اس میں تو بنیادیں ہوتی ہیں نا آپ کے گھروں میں, لیکن جو آپ ایگریکلچر لینڈ میں جائیں تو اس میں وٹ ہوتی ہے, اس میں بننا ہوتا ہے, اس میں مینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باؤنڈری مارک اس کی بات کر رہا ہے. کہتا ہے باؤنڈری مارک کیسے بنائیں گے؟ باؤنڈری مارک کسی بھی طریقے سے بنائیں, آپ مٹی سے بنا دیں, آپ پتھر سے بنا دیں, آپ جس طرح مرضی بنا دیں, صرف آپ نے ایک نشاندہی کرنی ہے. اچھا, اب یہ باؤنڈری مارک جو لگایا جاتا ہے, اب یہ وٹ جو ڈالی ہے, کھیت نمبر 1, کھیت نمبر 2, کھیت نمبر 3, 4, 5, 6, 100, یہ وٹ کون ڈال رہا ہے؟ کیا یہ جس کی زمین ہے, فار ایگزامپل کھیت نمبر 1 کا جو مالک ہے, مالک میم, کیا اس نے یہ وٹ ڈالی ہے؟ اگر اس نے وٹ ڈالی ہے تو ڈیفینیٹلی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ تھوڑی سی وٹ جو ہے نا اس کے کھیت میں لے جائے گا کہ یہاں تک میرا ایریا بنتا ہے, حالانکہ اس کا ایریا یہاں تک بنتا تھا. امید ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو بڑھا دے گا. یا یہ جو کاف ہے, مالک کاف جو ہے کہ مربع نمبر 2 کا, یہ کہے گا کہ جناب آپ کی وٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں بنتی, ایکچولی یہاں پہ بنتی تھی, آپ کی یہاں پہ بنتی ہے, تو وہ اس کو ایسے کر دے کہ یہ آپ کی یہاں پہ بنتی. ان سچویشن سے بچنے کے لیے یہ وٹ جو ہے نا, یہ بننا, یہ ڈویژن, یہ ڈیمارکیشن, یہ آپ کا باؤنڈری مارک, یہ کون لگاتا ہے؟ یہ ریونیو آفیسر لگاتا ہے. ریونیو آفیسر میں نے آپ کو آلریڈی بتایا, ریونیو آفیسر کون کون سے ہیں. اس میں آپ فی الحال, کیونکہ ابھی ہم نے آگے جا کے بات کرنی ہے کہ ریونیو آفیسر کون کون ہوتا ہے, ہر ایک کو ریونیو آفیسر بولا جاتا ہے, لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا تحصیلدار یا آپ کا جو ہے وہ
नायब तहसीलदार होता है, इनको रेवेन्यू ऑफिसर बोला जाता है। फ़िलहाल आप ये समझें, रेवेन्यू ऑफिसर और भी हैं, फ़िलहाल हम इनको ये कहते हैं कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार आपका रेवेन्यू ऑफिसर होता है। ये जाके वाटर लगाएगा, ये जाके बन्ना लगाएगा वहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफाइड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये वहाँ पे जाके बाउंड्री मार्क लगाएंगे। उसके अलावा कोई बंदा आपस में ये खुद नहीं लगा सकते मालिक, क्योंकि आपस में कोई नाइंसाफ़ी का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चांस मौजूद है कि ये नाइंसाफ़ी आपस में करेंगे। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब है कि ये टाइटल, ये जो आपका एक्ट है ये कब चलेगा, ये फ़ौरन, एट वंस, ठीक है, जैसे ही ये पास होगा फ़ौरन ही ये ऑपरेशन में आ जाएगा, उसी वक्त ये लागू हो जाएगा। डिफ़ॉल्टर, अब आपको याद होगा जब मैंने अपने 50,000 में से 30,000 रुपया पे कर दिया था, ठीक है, और मेरे एरियर्स कितने बचे थे, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू 20,000 रुपया। अब वो पटवारी साहब मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी जनाब आपके ना 20,000 रुपये रहते हैं, या लंबरदार आता है, क्योंकि ये रिकवरी लंबरदार ने करनी होती है। अच्छा, एक वर्ड होता है लंबरदार, इसको मैं उर्दू में भी मेंशन कर देता हूँ, मुझे क्लियर कीजिएगा, आवाज़ सबको क्लियर है, एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहा, फ़िलहाल आप टैक्स की बात करें, एग्रीकल्चरल टैक्स, इनकम टैक्स, ये वो, अभी फ़िलहाल उसको छोड़ें। अब या ना वो एक अलग बातें हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। फ़िलहाल आप ये समझिए कि कोई भी टैक्स जो हमने वसूल करना है तो वो, सो लंबरदार, अब ये इसको ना मोस्टली समझा जाता है नंबरदार, नून के साथ, नंबरदार। लंबरदार असल में वर्ड है ये वाला, ये नंबरदार वर्ड नहीं है, ठीक है। सो मैं हमेशा इसको लंबरदार बोलूँगा, क्योंकि ये एक्ट जो है ये भी इसको लंबरदार कहता है। सो लंबरदार साहब जो है ना, उसको मैंने 20,000 रुपया देना था कि जाके जो मेरा रिमेनिंग है, जो लैंड, जो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है, वो जाके गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा दे। मैंने दिया ही नहीं। अब उसने एक दफ़ा पूछा, 2 दफ़ा पूछा, और उसके बाद मुझे नोटिस आया, मैं मानना ही नहीं कि नहीं मैंने देना ही कोई नहीं, तो मैं हूँ जी डिफ़ॉल्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्टर वो बंदा है जिसने गवर्नमेंट के पैसे देने हैं, जिसने गवर्नमेंट के एरियर्स देने, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू देने, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये मुझे पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो एक बंदा आता है मुझे छुड़वाने के लिए, वो बंदा आता है एज ए श्योरिटी, श्योरिटी जामन जिसको बोला जाता है, ये मेरा जामन है, मैं कहता हूँ कि मुझे छोड़ दें जी। और सॉरी, ये जामन साहब जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जामन साहब हैं जी काशिफ, ये जो काशिफ है ना, ये अगर मैं ना पैसे दूँ तो ये काशिफ साहब पैसे देंगे, वो मुझे छोड़ देते हैं रेवेन्यू वाले। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे छोड़ तो दिए, मैं यहाँ से या तो आउट ऑफ कंट्री चला जाता हूँ या कहीं पे और मैं छुप जाता हूँ, मैं पैसे देता ही नहीं। फिर क्या होगा कि बजाय इसके को मुझे पकड़ें, वो शोरटी को पकड़ लेंगे, काशिफ को पकड़ लेंगे, जनाब आपने ज़मानत दी थी, अब उसने तो पैसे नहीं दिए, 20,000 रुपया निकालने, 20,000 रुपया। सो शोरटी को पकड़ा जा सकता है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आपको वो डिफ़ॉल्टर मिल गया तो उसको भी पकड़ लें, शोरटी मिल गई तो उसको भी पकड़ लें, जो मिला उसको पकड़ लें। यहाँ पे होगा जी पर्सन लायबल फॉर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ द एरियर्स। अब आप श्योरिटी को भी पकड़ सकते हैं और ये जो बंदा डिफ़ॉल्टर है उसको भी पकड़ सकते हैं। सब सेक्शन 7 बात कर रहा है इसके ऊपर। इनकम्बरेंस, रिकावट, इसका मतलब होता है, अगर इनकम्बरेंस की बात करें तो इसका मतलब है रिकावट। रुकावट क्या है जी यहाँ पे, रुकावट वो मैं आपको बताता हूँ। अगर देखें और यहीं पे बड़े यहाँ पे जो है ना वो मामलात चलते हैं रेवेन्यू के, और रेवेन्यू के केसेस जो है ना वो काफ़ी हद तक इन्हीं की वजह से है, मेरा ख्याल है। देखें, एक पर्सन है ए, मुझे ज़रा टाइम चेक करने दीजिएगा, टाइम कितना रह गया हमारा, हमारी क्लास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की, 15 मिनट है रिमेनिंग, चलें। अच्छा, एक पर्सन है ए, उसने ज़मीन ख़रीदी है पर्सन बी से, ये पर्सन बी, ये इसके पास ज़मीन थी, पर्सन ए ने जो है वो ज़मीन ख़रीद ली इससे, ठीक है। अब हुआ ये कि ये जो पर्सन बी था ना, इसने किसी बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ था उस ज़मीन के ऊपर, ठीक है। उसने कहा जी, इसने कहा कि मेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है, 100 कनाल, तो मुझे कर्ज़ा दे दे। बैंक ने इसको जो है ना 100 कनाल के ऊपर कर्ज़ा दे दिया। जब बैंक ने इसको कर्ज़ा दे दिया
تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو سیل یہ نہیں کر سکتا. جب یہ قرضہ دیتا ہے نا بینک، تو بینک پھر کیا کرتا ہے، بینک جو متعلقہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو آفیسر ہے، اس کو ایک روب کار بھیجتا ہے. روب کار مین ایک لیٹر بھیجتا ہے. آپ لیٹر سمجھے، روب کار سے آپ کو اندازہ شاید میں بھی کچھ ہو یا نہ ہو. لیٹر بھیجا جاتا ہے ایک بورڈ آف ریونیو کا جو متعلقہ ریونیو آفیسر ہوتا ہے، اپنے سرکل کا جو ریونیو آفیسر ہوتا ہے، اس کو ایک لیٹر بھیجا جاتا ہے کہ جناب یہ جو بندہ تھا جس کا نام تھا علی، اس کی 100 کنال زمین ہے آپ کے پاس، اس نے ہم سے اتنا قرضہ لیا ہے، جب تک یہ قرضہ پے نہیں کرے گا آپ اس کو اپنے ریکارڈ میں لکھ لیں، یہ اس پراپرٹی کو سیل نہیں کر سکتا. یا ایک جو آپ کی کورٹ ہے، سول کورٹ، وہ ایک آرڈر پاس کر دیتی ہے، سٹے دے دیتی ہے، جس کو ہم سٹے کہتے ہیں. وہ سٹے دیتی ہے، اگر سٹے ہے کسی پراپرٹی کے اوپر پھر بھی وہ پراپرٹی سیل نہیں ہو سکتی. اگر اس نے کسی پراپرٹی کے اوپر قرضہ لیا تو پھر بھی وہ جو ہے نا وہ سیل نہیں ہو سکتا. تو یہ اس میں کچھ پرابلمز آتی ہیں. اب ان پرابلمز کو ڈسکس تو نہیں کریں گے فی الحال، کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ہم تو ایکٹ پڑھ رہے ہیں. تو ایکٹ میں انکمبرنس سے مراد ہے کہ اگر ہم نے سیل پراپرٹی کرنی ہے تو اس میں کون کون سی رکاوٹ ہیں. تو ایک رکاوٹ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کوئی کلیم ہے، وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں مالک ہوں، جیسے چارج لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اگینسٹ لینڈ ارائزنگ آؤٹ آف اے پرائیویٹ گرانٹ اور کانٹریکٹ، کوئی اس نے گرانٹ لیا ہے، کوئی کانٹریکٹ کیا ہے کسی کے ساتھ، تو یہ گرانٹ مین وہ جیسے اس نے قرضہ لیا تھا بینک سے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں جو آپ کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے کسی بھی گاؤں کا، اس کی میں نے بات کی تھی اسٹیٹ. میں نے کہا تھا کوئی گاؤں جو ہے نا وہ موضع محال ہو بھی سکتا، کوئی نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب ایک ہوتا ہے رجسٹر ریکارڈز آف رائٹس. ریکارڈز آف رائٹس. یہ رجسٹر ریکارڈز آف رائٹس کیا ہوتا ہے، اس کو اگر سادہ سے الفاظ میں سمجھا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ میرا گاؤں ہے اور گاؤں کے اندر جو ہے نا وہ 150 لوگ رہ رہے ہیں، اور 150 لوگ جو ہے نا اور ان کی زمینیں، یہ فار ایگزامپل ان کی زمینیں 150 لوگوں کی، یہ پرسن نمبر 1 کی زمین ہے، یہ 2 کی زمین ہے، اور اس کے بعد یہ 3 کی زمین ہے، یہ پرسن نمبر 100 کی زمین. اس طرح مطلب 150 لوگوں کی زمینیں، یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل 100 لوگوں کی زمینیں ہیں، یہ والی، یہ 100 لوگ، 150% یہاں پہ رہ رہے تھے، گھر رہ رہے تھے یہاں پہ، تو یہ 100 لوگوں کی یہ زمینیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے یہ جو زمینیں ہیں نا، کون سے پرسن کی کتنی زمین ہے اور اس کا کیا نام ہے، یہ سادہ سا یہ بتا رہا ہوں، لیکن اس میں اور بھی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، کافی کمپلیکس ہوتا ہے. اس کا ایک رجسٹر تیار کیا جاتا ہے. اس کا نام ہوگا، اس کی زمین ہوگی، زمین کی قسم ہوگی، اور اس کے اندر آگے کچھ اور بھی لکھا ہوتا ہے، کون سا مربع قلعہ ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو رجسٹر ایک مینٹین کیا جاتا ہے. اس رجسٹر کو، کیونکہ یہ رجسٹر ہوتا ہے مالکان کا ایک رجسٹر بنایا جاتا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل گاؤں نمبر 233 میں جو ہے نا وہ اتنے لوگ ہیں، اور ان میں سے کون کون مالک ہے زمین کا. یہ جو پراپرٹی ہے، یہ زمین ہے، اس میں کس کس بندے کی ملکیت ہے. اس کے لیے ایک رجسٹر بنایا جاتا ہے، رجسٹر آف مالکان. یہ رجسٹر آف مالکان میں نے اپنے آپ سے لکھا ہے، اپنے پاس ایک ورڈ لکھا ہے. اصل میں اس رجسٹر کو جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے رجسٹر ریکارڈز آف رائٹس، یا اردو میں اس کو بولا جاتا ہے رجسٹر حقداران زمین. حقداران زمین کے زمین کے کون کون سے حقدار ہیں. اگر کسی موضع کے پاس، موضع یا گاؤں یا محال، یہ سارے ایک ہی نام ہے، آپ کو میں نے مینشن کیا ہے. اگر کسی موضع، محال یا گاؤں کے پاس اگر اس کا اپنا رجسٹر حقداران زمین ہے تو پھر ہم اس کو موضع، محال، گاؤں، اسٹیٹ، اسپیشلی اسٹیٹ، پھر ہم اس کو کہیں گے. اگر اس کے پاس اپنا رجسٹر حقداران زمین نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اسٹیٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس نے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے. اسٹیٹ مینس اینی ایریا، کیا کون سا ایریا، وچ اے سیپریٹ ریکارڈز آف رائٹ ہیز بین میڈ، جس کے پاس اپنا ریکارڈ آف رائٹ ہے. ریکارڈ آف رائٹ مین رجسٹر حقداران زمین، اور اس کو ایک سیپریٹلی اسیس کیا جاتا ہے لینڈ ریونیو کے لیے.
لینڈ ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا اسیسمنٹ کی جاتی ہے، جیسے گندم ہے یا چاول ہے یا جو باجرا ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس کو اسیس کیا جائے، اس کو سیپریٹلی اسیس کیا جاتا ہے. یا کوئی بھی ایسا ایریا یا کوئی بھی ایسی اسٹیٹ جس کو بورڈ آف ریونیو کہہ دے کہ یہ اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اسٹیٹ کہیں گے. سو اسٹیٹ کے لیے 3 ڈیفینیشن 3 لائنیں اس نے لکھی ہیں. ایک تو ریکارڈ آف رائٹ اس کے پاس اپنا ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو سیپریٹلی اسیس کیا جانا چاہیے، اس کے بعد کوئی بھی ایریا جس کو بورڈ آف ریونیو بائی جرنل اور اسپیشل آرڈر، جنرل آرڈر کے ساتھ یا اسپیشل آرڈر کے ساتھ وہ کسی بھی ایریا کو کہہ دے کہ یہ بھی اسٹیٹ ہے تو وہ بھی اسٹیٹ ہوگی. ٹھیک ہے. سو ہم نے چار سیکشن پڑھ لی ہیں، سیکشن 1 سے لے کے سیکشن 4 تک، اور اس کے جو ہے نا وہ سب سیکشن 9 ہم نے ڈسکس کیے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیزیں ہیں ساری، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو لینڈ ریونیو ایکٹ کی سمجھ نہیں آنے والی. سو کوشش کیجئے گا، ایک تو اس کو اگین آپ لوگوں نے سننا ہے، آپ کو ریکارڈنگ اویلیبل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کو ٹاسک نمبر 1 کل شیئر ہو جائے گا. ٹاسک کے اوپر کسی صورت آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگین آپ کو بتا دوں، کھانے کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے اگر آپ نے تحصیلدار لگنا ہے، لیکن ٹاسک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. سو آپ ٹاسک کریں گے، وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. آج کیونکہ آپ ہماری پہلی کلاس ہے، فارمل کلاس ہے، تو انشاءاللہ کل سے ٹاسک نمبر 1 شیئر ہوگا، اس کے ساتھ 2 ہوگا، 3 ہوگا. آپ کا صرف کام ہے کہ آپ نے اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں. ہمارا صرف کام ہے کہ ہم نے آپ کا سلیبس انشاءاللہ 110% آپ کو کمپلیٹ کروائیں گے. سو کوشش کیجئے گا جلدی سے جلدی آپ نے یہ سلیبس کور کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا ساتھ ساتھ میں جنرل نالج بھی، آپ کا انگلش ایسے بھی، اور آپ کے ریونیو لاز بھی یہ ساتھ ساتھ پریپیئر ہوتے رہیں گے. چلیں جی، اگر کسی کا کویسچن ہے تو بول سکتے ہیں، دین پھر اس کو ختم کرتے ہیں. ریکارڈنگ آپ کو اویلیبل ہوگی. جی کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ بول سکتے ہیں. یہاں پہ اس کے اندر ٹائپ کر دیں، آواز نہیں آپ کی مجھے آئے گی، آپ لوگ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں جو بھی کویسچن ہوا. اور اس کے علاوہ بھی کوئی کویسچن ہوا تو آپ کا ایک جنرل ڈسکشن کا گروپ موجود ہے، آپ اس گروپ میں جو ہے وہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کا کویسچن ہے ریونیو سے ریلیٹڈ وہ آپ کا. جی نیا مالی سال، بالکل بالکل، ریونیو کا جو مالی سال ہوتا ہے وہ آپ کا 1 جولائی سے ہوتا ہے. اب آپ کو میرا خیال اندازہ ہو چکا ہے اگر ہم نے اس مالی سال کو چینج کرنا ہے تو کیا ہوگا، اور یہ کب شروع ہوتا ہے، اور اس طرح کے کویسچن آپ کو 1 پیپر میں آنے ہیں. ایم سی کیوز تو بڑے سادہ سے سیدھے سے کویسچنز آنے ہیں. صرف آپ کا ایک کام ہے کہ آپ اس ریونیو لاز جو ہیں اسپیشلی سارے، اس کو آپ جو ہے وہ آپ کریں گے. نہیں فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہوتی، جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ آئے گی وہاں پہ مینشن کریں گے. یہاں پہ گورنمنٹ سے مراد آپ کی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پنجاب. ٹھیک ہے، میں بھی میرا خیال ہے آگے ڈیفینیشن میں وہ لکھے گا بھی، وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ ایک آگے جا کے 1-2 جگہ پہ استعمال ہونی ہے، تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو ڈسکس کروں گا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. موسٹلی اگر گورنمنٹ کا ورڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب. چلیں جی، انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں اور فردر اس میں دیکھیں کون کون سے ایکٹ شامل ہیں. تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ.